أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हम कर रहे हैं रमज़ान सीरीज़ और इंशाल्लाह हमने क्योंकि गीबत पे किया था, पिछले 2 सेशन किए, एक बहुत इम्पोर्टेंट हदीस गीबत की रह गई थी, तो मैंने सोचा कि वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगी इंशाल्लाह, टू जस्ट ऐड टू दैट बिकॉज इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट हदीस इंशाल्लाह। आज आपके सामने रिमाइंडर लाई हूँ फॉर क़ियामुल लैल। रमज़ान का महीना है और फ्रॉम द डे वन हमें यही होता है कि हम पहली तैयारी हमारी यही होती है कि रोज़ा तो रखेंगे, ज़ाहिर है रमज़ान है, रोज़े का महीना है तो रोज़ा तो रखेंगे। उसके अलावा सेकंड थिंग हमारे जहन में आता है कि हमको क़ियामुल लैल करना है, या हम तहज्जुद पढ़ेंगे या तरावी पढ़ेंगे, ये ख्याल में आता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आज तहज्जुद, तरावी और क़ियामुल लैल की पहले तो हकीकत कि ये 3 लफ्ज़ क्यों हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि तहज्जुद क्या है, क्या तरावी अलग है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमने तरावी पढ़ ली, हम तहज्जुद पढ़ने जा रहे हैं और हम लास्ट नाइट्स में क़ियामुल लैल करेंगे। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ बेचारों को बिल्कुल नहीं पता है कि इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है, और ये लोग एक्चुअली हम लोगों को किसी ने क्लियरली नहीं समझाया ये सब बातें। ये ज़रूरी है कि हम इसको समझें, ठीक है? तो लेट्स फर्स्ट एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द 3 वर्ड्स और द 3 एक्सप्रेशंस ऑफ द नाइट प्रेयर, ठीक है? कि हमने रात की नमाज जो एक्स्ट्रा इबादत है, जिसको हम क़ियामुल लैल कहते हैं, जनरल, बिकॉज क़ियामुल लैल इज़ अ वेरी जनरल वर्ड कि रात की नमाज, ठीक है? रात को क़ियाम करना, क़ियामुल लैल। तो क़ियामुल लैल का ज़िक्र है कुरान में, ठीक है? मैंने आपको सूरह मुज़्ज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर में, दोनों में आपको क़ियामुल लैल के बारे में बताया था, क्योंकि उसमें रात को उठो और नमाज पढ़ो का ज़िक्र था, ठीक है? अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तहज्जुद, क़ियामुल लैल एंड तरावी? लेट्स स्टार्ट विद तहज्जुद। क़यामुल लैल का मैंने आपको बता दिया, वेरी सिंपल वर्ड, द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी। सॉरी। क़यामुल लैल, रात को क़याम करना, ठीक है? तो रात की जो नमाज है उसको क़यामुल लैल कहते हैं। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद कम्स फ्रॉम द वर्ड हुजुद, ओके, जिसका मतलब है किसी चीज़ का ऑपोजिट होना, सो के उठना। तो इस वजह से कुछ उलमा ने ये इसको डिस्क्राइब इस तरह से किया कि ये वो नमाज है जो आप सोकर और उठकर पढ़ते हैं। इस वजह से लोगों ने ये समझ लिया कि हम क़यामुल लैल पढ़ ही नहीं सकते अनलेस हम सो के ना उठें, क्योंकि सो के उठना शर्त हो गया है। ऐसा नहीं है। तहज्जुद जस्ट मीन्स कि सो के उठना, फिर सोना, फिर उठना, फिर सोना, फिर उठना, दैट इज तहज्जुद। तो यानी आप सो के उठ के पढ़ें, फिर सो जाएं, फिर उठ के पढ़ें, फिर सो जाएं, फिर उठ के पढ़ें, दैट्स तहज्जुद। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह मुज़्ज़म्मिल में और सूरह मुद्दस्सिर में कि, और फिर सूरह दहर में भी अल्लाह ताला कहता है कि तुम सो कुछ वक्त रात का और कुछ वक्त रात का उठो और पढ़ो। किससे कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है?
ان کا طور طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ وقت سوتے تھے، پھر وہ کچھ وقت اٹھ کر پڑھتے تھے۔ کس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر حکم یہ کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے اوپر یہ صلاۃ بھی فرض تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 دفعہ کی نماز تھی جو فرض تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور قیام اللیل۔ تو جو قیام اللیل تھا اس پہ ان کو رخصت تھی کہ وہ رات کو ایک ساتھ پڑھ لیں، یا سو کر اٹھ کر پڑھیں، یا سو کر اور اٹھ کر پڑھ کے پھر سو کر پھر فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھیں۔ تو وہ اپنی نماز کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے تھے کیونکہ ان پر 8 رکعت نماز فرض تھی۔ تو یہ ہے تہجد، ٹھیک ہے۔ اب ہم میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ تہجد کیا ہے اور ہم اسے تہجد کیوں کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو تہجد کہا گیا، پر ہے یہ قیام اللیل۔ اب تراویح کا کیا ہے؟ تراویح ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انٹروڈیوس کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے قیام اللیل کیا رمضان میں، تو انہوں نے اپنی 8 رکعت آ کے مسجد میں پڑھی، اور کیونکہ انہوں نے وہ 8 رکعت لمبی کر کے پڑھی، قرآن کو اس میں زیادہ پڑھا، تو ان کے پیچھے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا دن میں کچھ لوگ جمع ہوئے، دوسرے دن میں ان کی نماز کی آواز سن کے کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، پھر ورڈ آف ماؤتھ زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ جب تیسرے دن انہوں نے دیکھا اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو وہ چوتھے دن آئے ہی نہیں، اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں۔ صحابہ ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہے انتظار میں، بلاتے رہے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ ہی نہیں کیا، اور وہ باہر نہیں نکلے، اور انہوں نے نماز ان کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ اپنے گھر میں پڑھ لی۔ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دروازے کے باہر پوری رات بیٹھے رہے کہ وہ کسی وقت بھی نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ بس فجر کی نماز کا ٹائم ہونے ہی جا رہا تھا تو پھر ہم دوڑے تاکہ ہم کچھ پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، کچھ کر لیں اور اپنی وتر ادا کر لیں تاکہ ہم فجر کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ نہیں کیا، وہ باہر نہیں آئے۔ صحابہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس ذوق و شوق سے تم لوگ مجھے آ کر پیچھے فالو کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تم پر بھی فرض کر دے، پھر تم نہیں کر پاؤ گے۔ میری امت تہجد کو نہیں اپنے اوپر، یہ قیام اللیل کو نہیں پورا کر پائے گی۔ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اگر یہ ہم پہ فرض ہو جاتی تو کیسا ہوتا۔ تو کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے، میں جو رائے ہے وہ ساری بتا رہی ہوں، کہ کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ کوئی بھی نفلی عبادت جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ تو صرف فرض پڑھی جاتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ ہم جماعت کے ساتھ فرض پڑھتے ہیں، پھر سنت نوافل ہم خود سے پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم سنت بھی خود سے پڑھتے ہیں تو پھر یہ قیام اللیل ہم کیسے جماعت سے پڑھتے ہیں؟ obviously ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نہیں آتی ہے، سنت میں، کیونکہ انہوں نے یہ جاری نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا تھا چوتھے دن۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ حرم میں ڈفرینٹ گروپس کھڑے ہو کر اپنی اپنی تراویح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب قیام اللیل پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کیوں نہ ان سب کو ایک جگہ کر دوں، انسٹیڈ آف سو مینی ان ڈفرینٹ امامس، ایک امام ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، کچھ ادھر کھڑے ہیں لوگ، کچھ ادھر کھڑے ہیں لوگ، تو میں سب کو ایک جگہ جوڑ دوں اور ان سب کو کہوں کہ ایک امام کے پیچھے سب مل کر ایک جگہ ہو کر سب ساتھ مل کر ایک نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے ان کو جوڑنے کے لیے یہ قیام اللیل کو تراویح کا نام دیا اور اس کو جاری کیا، اور اس طرح سے تراویح came into being as an organized
کانگریگیشن. پر ہم نے اس کو اتنا سیریس بنا لیا کہ ہم نے ایسے سوچا کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس نے گناہ کر دیا. ایسا نہیں ہے. ایکچولی سب سے زیادہ اجر اور ثواب اسے اپنے آپ پڑھنے پر ہے، کیونکہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب آپ تراویح پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا قیام اللیل جب کرتے ہیں، بیسکلی آپ تہجد کہیں یا تراویح کہیں، ایوری تھنگ از قیام اللیل. تو اٹس بیسٹ ٹو کال اٹ قیام اللیل. جس کو آسان ہے ایک ساتھ پڑھنا وہ ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے عشاء کے بعد. جس کو آسان ہے اٹھ کر پڑھنا وہ تہجد کرتا ہے، اٹھ کر پڑھتا ہے. جس کو دل چاہتا ہے کہ لاسٹ پہر پہ پڑھنا وہ لاسٹ پہر پہ پڑھتا ہے. اپنی کنوینئنس سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ تہجد کا ٹائم یا قیام اللیل کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب سے کب تک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے. تو قیام اللیل کا ٹائم شروع ہوتا ہے as soon as you finish 4 فرض 2 سنت of عشاء. جب آپ نے 4 فرض اور 2 سنت عشاء کے ختم کیے اس وقت سے تہجد قیام اللیل کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی مرضی ہے. آف کورس یہ بھی سمجھا دوں کہ تراویح جو نام دیا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ اس نماز کو دیا جو فوراً عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. اسی لیے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ تراویحاں لیٹ ہو رہی ہیں. تراویح عشاء کے کچھ وقت کے بعد شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عشاء کے فوراً بعد جو قیام اللیل ہوتی ہے اس کو انہوں نے ایک نام دے دیا تراویح. اور اگر آپ گھر جا کے سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کو نام دے دیا تہجد، ٹھیک ہے؟ پر ہے سب قیام اللیل. ہم اپنے اوپر جو بوجھ ڈالیں بہتر ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس قیام اللیل کا افضل وقت کون سا ہے، سب سے بہترین وقت کون سا ہے. اس کا بہترین وقت ہے فجر سے پہلے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندے سے خود پوچھتا ہے کہ اے بندے بتا تجھے کیا چاہیے. فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ بندے کتنے بندے ہیں جو جاگ رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ آخری آسمان پہ، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا یہاں سے، وہاں تک آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انسانوں سے بہت قریب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس وقت پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ میرے بندوں کو کیا چاہیے. پھر فرشتے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ کتنے بندے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو اللہ سے قیام اللیل میں مانگ رہے ہیں. تو فرشتے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ تو غفلت میں سو رہے ہیں، لیکن یہ بندے ہیں جو تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا تو تیری عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی اپنے نالج کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے ٹو آنر پیپل فار دیئر جابس. کیونکہ جو بھی باس یہ کہتا ہے نا آئی نو یو ڈونٹ لائک دیم، یو لائک دا باس، اسے بتاؤ کیا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت ہی رحم دل ہیں اور بہت ہی پورے عز رحمان. تو وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا ہو رہا تھا جب تم گئے تو تم نے کیا دیکھا. فرشتے بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اذکار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے وہ بتاتے ہیں ایسے ایسے ان کو اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، انہوں نے تو آپ کی جنت نہیں دیکھی، لیکن اگر وہ آپ کی جنت دیکھ لیتے تو بس صرف جنت کا ہی دروازہ اور جنت کا ہی راستہ لیتے، کبھی اور کوئی راستہ چنتے ہی نہیں. تو اللہ پوچھتا ہے پھر فرشتوں سے کہ بتاؤ وہ اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ
وہ آپ سے آپ کی جہنم کی سے پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، انہوں نے آپ کی جہنم نہیں دیکھی ہے. اگر وہ جہنم آپ کی دیکھ لیتے تو وہ کبھی وہ کام نہ کرتے جو ان سے ہو گئے. اس کی وجہ سے وہ آپ سے پناہ چاہتے ہیں اس جہنم کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں. ان فرشتوں کو گواہی رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا اور اپنی معافی دے دیا اور انہیں جہنم سے نجات دیا اور ان کو جنت کا بشارت دیا. تو یہ سب ہوتا ہے اس کے لیے جو قیام اللیل کرتے ہیں، اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ اس کو جاری رکھتے ہیں پورے سال بھر. آپ چاہے ہفتے میں ایک دن اپنا باندھ لیں، اگر آپ سے روز نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، آپ ہفتے میں ایک دن 2 دن ایسے بنا لیں جس میں آپ تہجد کریں یا آپ اپنی قیام اللیل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رات کے اس پہر میں مانگے جب اللہ تعالیٰ کوئی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ تہجد پر یا قیام اللیل میں اٹھ کر رات کو اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اور جب ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ میں بھیک مانگ رہا ہوں. کپ یور ہینڈس لائک دس، کپ یور ہینڈس لائک دس، اوکے، لائک اے کپ. ایسے ہاتھ بنا لیں کہ جیسے اگر اس ہاتھ پر ابھی کسی نے پانی ڈالا تو وہ گرے گا نہیں، میرے ہاتھوں میں ہی رہے گا. ایسے ہاتھ بنائیں کہ جب اللہ کی رحمت آ کے گرے میرے ہاتھوں میں تو میرے ہاتھوں میں ہی رہے، باہر نہ گر جائے. ایسے ہاتھ کر کے آپ اللہ سے جب بھیک مانگتے ہیں نا کہ اللہ آپ مجھے دے دیں، چاہے کچھ بھی آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی خیر مانگتے ہیں، اپنے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بچوں کی، جس کی بھی خیر مانگتے ہیں، اپنی خیر مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی جھولی کو خالی بھیج دے واپس، کیونکہ وہ جلیل القدر ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مالک الملک ہے. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اسی کی ملک ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کا خزانہ ہے. تو جب آپ اتنے بڑے خزانے والے سے جھولی پھیلا کر اپنی بھیک مانگیں گے تو وہ شرمندہ نہیں محسوس کرے گا کہ آپ اس کے در تک آئے اور خالی لوٹ گئے؟ تو اللہ شرمندہ محسوس کرتا ہے کسی بندے کو خالی لوٹانے کے لیے. تو اس وجہ سے دعا کے 3 طریقے ہیں جس سے وہ جواب دیتا ہے. یا وہ دعا کو کہتا ہے کہ روکو، اس وقت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بعد میں دوں گا. یا وہ کہتا ہے اس جو دعا تم مانگ رہی ہو یہ تمہارے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کچھ اور دوں گا. تو وہ دعا کو پلٹا کر اس میں سے کچھ اور دیا جاتا ہے. اور یا اللہ وہ دعا ریزرو کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعا میں تو اپنے پاس ریزرو رکھتا ہوں، تم اس پر صبر کرنا، میں تمہیں بہت درجے دوں گا اور اس دعا کا اجر تمہیں میں آخرت میں دوں گا. تو یہ 3 طریقے سے دعا ہماری پھر بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے ہر صورت میں. اور جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یقین اور ایمان کے ساتھ کریں کہ اللہ میری بات سن رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے اور وہ مجھے کور کرے گا، وہ مجھے چاہتا ہے. کوئی کریٹر اپنی کریٹڈ چیز کے ساتھ نفرت نہیں کرتا. اور ایک ماں چاہے کتنی بھی بری ماں ہو وہ اپنے بچے کو کبھی بھی نفرت نہیں کرے گی جنرلی، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو جن کے پاس بہت محبت کرنے والی مائیں ہیں وہ یہ سوچیں کہ اس سے 70 گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے. تو آپ کو کس پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ایمان اور یقین اللہ کی طرف. جب ہم قیام اللیل کریں رات کو اٹھ کر، اب آپ کو پتہ چل گیا ڈفرینس آف وائی اٹ از کالڈ تہجد، وائی تراوی اینڈ وائی قیام اللیل. ناؤ اٹس کلیئر ٹو یو. تو جب آپ قیام اللیل کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں پورے خلوص کے ساتھ
خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تاکہ جب ہم قیام اللیل کریں ہماری پوری توجہ اللہ پہ ہو، پوری توجہ ہماری نماز میں ہو، نماز کو سمجھ کے پڑھیں، اندھی بہری نماز نہ پڑھیں، اور نماز میں آپ قرآن سامنے رکھ لیں اور آپ قرآن کو پڑھتے جائیں اپنی ہر رکعت میں، تاکہ آپ کا قرآن اور نماز ایک ساتھ ہو، اور سجدوں میں اپنی دعائیں کریں، قیام اللیل کے سجدوں میں آپ اپنی دعائیں کریں، جو دعائیں آپ کو کرنی ہیں وہ آپ دعا کر سکتے ہیں، چاہے معمولی سی دعا کیوں نہ ہو کہ میری چپل کہاں گم گئی ہے، یا میرا پین کہاں چلا گیا ہے، یا مجھے چشمہ نہیں مل رہا، آپ کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے تھوڑی کوئی شرمندگی ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو خود ہی سب کچھ جانتا ہے، اس سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ بس جب آپ اللہ سے بات کریں، دل کھول کے بات کریں، اور جب اپنے گناہوں کو یاد کریں تو دل کھول کے یاد کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، یہ خطائیں ہوئی ہیں، یہ رانگ ڈیسیشنز لیے، یہاں غلطیاں کی، یہاں پرابلم کی، اس سے نقصان ہو گیا، اے اللہ پر تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم تو خطا کار بندے ہیں، ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، پر تو اے اللہ تیری تو رحمت کی وسعت بہت بڑی ہے، اور تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنی قیام اللیل میں کوالٹی لائیں، کوانٹٹی نہیں۔ تو مت سوچیں کہ میں 20 رکعت پڑھ لوں، کہ میں 36 رکعت پڑھ لوں، کہ میں 40 رکعت پڑھ لوں، تو بھائی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ قیام اللیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 8 رکعتیں فرض تھیں، تو وہ 8 ہی پڑھتے تھے کیونکہ ان پہ فرض تھی۔ تو سنت یہی ہے، یعنی ان کی ٹریڈیشن اگر ہمیں فالو کرنی ہے تو 8 ہی رکعت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ 20 پڑھنا چاہیں یا 40 پڑھنا چاہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ ویری سوری اباؤٹ مائی تھروٹ، بغیر پانی کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آئی ایم سوری، مگر آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے ایز بیسٹ ایز پاسبل، انشاءاللہ میں اللہ ایکسیپٹ۔ تو مجھے یہ بتانا ہے رکعتوں کا جھگڑا مت کریں، کوالٹی لائیں اپنی رکعتوں میں، بنسبت اس کے کہ اسپیڈی ایکسپریس 20 اور 40 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں جو بھی پڑھیں، چاہے قل هو اللہ احد پڑھیں یا سورہ بقرہ پڑھیں، دل سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، پورا اپنے آپ کو ایک ایک لفظ میں ڈال کے پڑھیں، خشوع ہو، خضوع ہو، آپ کا دل ہو، ایسنس ہو پورا کا پورا ادھر، اور پھر آپ ادا کریں، وہ قیام اللیل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ اپنی قیام اللیل کو 8 ہی رکعت رکھ کر اس کو بڑا کر سکتے ہیں by adding more of Quran reciting while you are doing your rakat۔ اپنا قرآن سامنے رکھیں اور آپ اپنا، جیسے اگر آپ شروع میں ایک ایک پیج پڑھ رہے ہیں، پھر 2 پیج کر لیں ہر رکعت میں، پھر 3 پیج کر لیں ہر رکعت میں، جیسے جیسے آپ آخری کی 10 راتوں پہ آتے ہیں، اور جب ایک بار آپ کا قرآن اگر مکمل ہو جائے تو اگلا قرآن شروع کر لیں، کیونکہ یہاں کوئی قرآن مکمل کرنے کی تو ریس چل نہیں رہی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ سے ایون 8 رکعت نہ پڑھی جائے، کیونکہ ابھی تو میں نے زیادہ رکعتوں کی بات کی تھی کہ آپ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، وہ تو آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، آپ جتنا پڑھیں مرضی ہے، جتنی آپ کی ہمت طاقت ہے، لیکن کوانٹٹی میں مت جائیں۔ اگر ہر رکعت کوالٹی والی ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ سوچیں کہ اگر سپوزنگ میں بیمار ہوں، یا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا میری کوئی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، یا میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھ سے نہیں ہو رہا، تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت بھی پڑھ لی ود نیہ آف قیام اللیل، تو وہ قیام اللیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس کو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے اپنے اوپر مصیبت جیسا مت بنا لیں کہ اللہ مجھے اب 8 رکعت تراویح بھی کرنی ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی اور پریشانی ہے، کچھ اور پرابلم ہے، آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں،
2 रकत भी आपकी क़यामुल लैल काउंट हो जाएगी। क़यामुल लैल इस रात को खड़े होकर अल्लाह के हुजूर इबादत करना, चाहे वो 2 रकत हो या 200 रकत हो। तो रकतें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि क्या हम रमदान की रातों में सिर्फ क़यामुल लैल ही करते हैं, उसी का अजर मिलता है? क्योंकि अब इसको क्योंकि तरावी बनाकर एक बड़ा ऑर्गेनाइज इबादत बना दी, जिस पे सारी इम्पोर्टेंस आ गई कि तरावी तरावी तरावी। ऐसा नहीं है। क़यामुल लैल है, रोज़ाना कीजिए, वो अलग अपनी जगह है, लेकिन ये है महीना कुरान का। अगर आप क़यामुल लैल भी करते हैं तो कुरान को साथ में पढ़िए, तब तो क़यामुल लैल कंप्लीट होती है फॉर रमदान। कि आप क़यामुल लैल भी करें और उसके साथ आप अपनी कुरान भी पढ़ते जाएं। इसके अलावा अगर आपने अपनी रात की इबादत को डिवाइड करना है, अस्कार, दुआएं, कुरान, नमाज, हर चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा भी एक 5वीं चीज़ है, गुड डीड्स। अब वो गुड डीड्स कैसे करने हैं, इसके बारे में अलग हम बात करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये एक चीज़ है जिसके बारे में हम अलग से बयान लेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ गुड डीड्स। ये नेकियां भी करनी है, क्योंकि आप भूल ना जाएं, ये सब हुकूक अल्लाह में आ गया। कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, क़यामुल लैल करना, अस्कार अदा करना, ये सब तो अल्लाह की इबादतें हैं। फिर हुकूकल इबाद ना रह जाए। ये ना हम लोगों को निगलेक्ट करें, क्योंकि हम रमदान में बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर अपनी इबादत में लग जाते हैं। नेकी भी एक बहुत बड़ी इबादत है, और कैसी इबादत है इसके बारे में हम अगली इंशाल्लाह नशिस्त में डिटेल में करेंगे, व्हाट इज़ नेकी, इंशाल्लाह। ताकि हम ऐसा ना हो कि नेकियों से रह जाएं और बस हुकूक अल्लाह में पास हो जाएं। हमें सारे हुकूक इस रमदान के भी और इसके बाद के भी निभाने हैं। और जो हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं रमदान में, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब ज़ाहिर है हम रोज़ाना अगर नहीं पढ़ सकते क़यामुल लैल, तो वीकेंड पे, यानी जो लोग जॉब करते हैं, जिनको सुबह काम होता है, वो वीकेंड पे एक दिन बना लें। और जो घरेलू औरतें हैं या जो घर से काम कर रहे हैं, वो कोई ऐसा दिन बना लें जिसमें वो उनका लीन टाइम हो और वो आराम से अगले दिन सुबह थोड़ा रेस्ट कर सकें। उस दिन उठ के थोड़ी सी इबादत कर लें। तो क़यामुल लैल जो है, इट इज़ समथिंग, it's the most beloved of prayers to Allah subhanahu wa ta'ala after the first prayer. फर्स्ट प्रेयर तो ऑब्लिगेटरी है ना, उसमें तो कोई छूट है ही नहीं ना हमें, कि अगर हम बीमार भी हैं, लेटे भी हैं, तो आंखों से भी नमाज पढ़नी है। तो वो तो फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ तो हम अदा करते ही हैं। बात यहाँ नफली इबादतों की हो रही है कि ये नफली इबादत में ऐसी इबादत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत अजीज़ है। क़यामुल लैल इज़ द डियरेस्ट सलाह टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये वो नमाज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत अजीज़ है। तो अगर कोई आप ऐसी नमाज पढ़ना चाहते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ है, तो वो क़यामुल लैल है। ठीक है। अब वो चाहे आप रात को अपनी इशा के बाद पढ़ लें, चाहे इशा के बाद 2 रकात नफल पढ़ें, ये सोचकर और ये नियत के साथ कि ये तहज्जुद है, या सॉरी क़यामुल लैल है, तो क़यामुल लैल है। और क़यामुल लैल पूरी रात में किसी वक्त भी आप उठकर 2 रकात पढ़ते हैं और क़यामुल लैल है, और ये सोच के पढ़ते हैं कि हम अल्लाह के हुजूर खड़े हैं और अल्लाह से हम इसका अजर मांगते हैं। और ये वो नमाज है जो अल्लाह को बहुत अजीज़ है, और हम इसको खूबसूरती के साथ अदा करेंगे। इसमें हम कुरान भी शामिल कर लेंगे, कुरान की रेसिटेशन भी करेंगे। तो जब आप इतने खुलूस से कोई चीज़ पेश करेंगे, तो अल्लाह कितने प्यार से वो कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला हम सब की इस इबादत में बरकत दे, और हमें खुशू और खुदू के साथ बहुत बेहतरीन तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल की तौफ़ीक़ अता करे। हम ऐसी क़यामुल लैल पढ़ें और पढ़ें आगे भी, रमज़ान के बाद भी। और अल्लाह ताला हमारी मांगी हुई दुआओं को, हमारी की हुई इबादतों को, हमारी क़यामुल लैल को कबूल करे, और इसके बदले में हमें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता करे।
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ کل کا موضوع میں نے سوچا ہے کہ میں آف کورس وہ نیکی والی بات اب سائڈ میں رکھیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیل وتھ آل دوز وچ یو وڈ immediately needed for Ramadan. تو how about talking about the خشوع in صلاح، کہ اپنا خشوع ہم صلاح میں فوکس، وہ undivided focus into صلاح جسے خشوع کہتے ہیں، وہ کیسے لایا جائے، ٹھیک ہے، خشوع اپنی نمازوں میں کیسے لایا جائے، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے، تاکہ اب ہمیں جب پتہ چل گیا ہے قیام اللیل کیا ہے، تہجد کیا ہے، تراویح کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کتنے رکعت ہے، کیسے پڑھنی چاہیے، اب اس میں خشوع کیسے لایا جائے، انشاءاللہ کل اس بات پر بات کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ Any questions? Please let me know.